नौयत मसला इंसानी तमद्दुन के सबसे मुक़द्दम और सबसे ज़्यादा पेचीदा मसले दो हैं जिनके सही और मुतवाज़िन हल पर इंसान की फ़लाह और तरक्की का इन्हिसार है, और जिनके हल करने में क़दीम तरीन ज़माने से लेकर आज तक दुनिया के हुक्मा और उक़ला परेशान और सरगर्दा रहे हैं। पहला मसला ये है कि इज्तिमाई ज़िंदगी में मर्द और औरत का ताल्लुक़ किस तरह कायम किया जाए, क्योंकि यही ताल्लुक़ दरअसल तमद्दुन का संग बुनियाद है। और इसका हाल ये है कि अगर इसमें ज़रा सी भी कमी आ जाए तो ता थुरैया मी रवत दीवार कच। और दूसरा मसला फ़र्द और जमात के ताल्लुक़ का है, जिसका तनासुब कायम करने में अगर ज़रा सी बेएतदाली भी बाकी रह जाए तो सदियों तक आलम इंसानी को इसके तल्ख नताइज भुगतने पड़ते हैं। एक तरफ इन दोनों मसाइल की अहमियत का ये हाल है और दूसरी तरफ उनकी पेचीदगी इस कदर बढ़ी हुई है कि जब तक फितरत के तमाम हक़ाइक़ पर किसी की नज़र पूरी तरह हावी न हो वो उसको हल नहीं कर सकता। सच कहा था जिसने कहा कि इंसान आलम असग़र है। इसके जिस्म की साख्त, इसके नफ्स की तरकीब, इसकी क़ुव्वतें और काबिलियतें, इसकी ख्वाहिशात, ज़रूरियात और जज्बात व एहसासात और अपने वजूद से बाहर की बेशुमार अशिया के साथ इसके फ़ेली वो इन्फ़िआली ताल्लुक़ात, ये सब चीज़ें एक दुनिया अपने अंदर रखती हैं। इंसान को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता जब तक कि इस दुनिया का एक एक गोशा निगाह के सामने रोशन न हो जाए, और इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल हल नहीं किए जा सकते जब तक कि खुद इंसान पूरी तरह ना समझ लिया जाए। यही वो पेचीदगी है जो अक्ल व हिकमत की सारी काविशों का मुकाबला इब्तिदा से कर रही है और आज तक किए जा रही है। अव्वल तो इस दुनिया के तमाम हक़ाइक़ अभी तक इंसान पर खुले ही नहीं। इंसानी उलूम में से कोई भी इल्म ऐसा नहीं है जो कमाल के आखिरी मर्तबे पर पहुंच चुका हो, यानी जिसके मुताल्लिक़ ये दावा किया जा सकता हो कि जितनी हकीकतें इस शोबे इल्म से ताल्लुक़ रखती हैं उन सब का उसने इहाता कर लिया है। मगर जो हक़ाइक़ रोशनी में आ चुके हैं उनकी वुसअतों और बारीकियों का भी ये आलम है कि किसी इंसान की बल्कि इंसानों के किसी गिरोह की नज़र भी उन सब पर बैक वक्त हावी नहीं होती। एक पहलू सामने आता है और दूसरा पहलू नज़रों से ओझल हो जाता है। कहीं नज़र कोताही करती है और कहीं शख्सी रुझानात हाजिब नज़र बन जाते हैं। इस दोहरी कमज़ोरी की वजह से इंसान खुद अपनी ज़िंदगी के उन मसाइल को हल करने की जितनी तदबीरें भी करता है वो नाकाम हो जाती हैं, और तजर्बा आखिरकार उनके नक्स को नुमायां कर देता है। सही हल सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जबकि नुक्ता अदल को पा लिया जाए, और नुक्ता अदल पाया नहीं जा सकता जब तक कि तमाम हक़ाइक़ न सही कम अज़ कम मालूम हक़ाइक़ ही के सारे पहलू यकसां तौर पर निगाह के सामने न हों। मगर जहाँ मंजर की वुसअत बजाय खुद इतनी ज़्यादा हो कि बीनाई इस पर छा न सके, और उसके साथ नफ्स की ख्वाहिशात और रग़बत व नफ़रत के मैलानात का ये ज़ोर हो कि जो चीज़ें साफ नज़र आती हों उनकी तरफ से भी खुद ब खुद निगाह फिर जाए, वहाँ नुक्ता अदल किस तरह मिल सकता है? वहाँ तो जो हल भी होगा उसमें ला महाला या इफ़रात पाई जाएगी या तफरीत। ऊपर जिन दो मसाइल का जिक्र किया गया है उनमें से सिर्फ पहला मसला इस वक्त हमारे सामने ज़ेर बहस है। इस बाब में जब तक हम तारीख़ पर निगाह डालते हैं तो हमको इफ़रात और तफरीत की खींचतान का एक अजीब सिलसिला नज़र आता है। एक तरफ हम देखते हैं कि वही औरत जो माँ की हैसियत से आदमी को जन्म देती और बीवी की हैसियत से ज़िंदगी के हर नशे व फराज में मर्द की रफ़ीक रहती है, खादिमा बल्कि लौंडी के मर्तबे में रख दी गई है। इसको बेचा और ख़रीदा जाता है, इसको मिल्कियत और विरासत के तमाम हुकूक से महरूम रखा जाता है, इसको गुनाह और ज़िल्लत का मुजस्समा समझा जाता है, और इसकी शख्सियत को उभरने और नश्व नुमा पाने का मौका ही नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ हमको ये नज़र आता है कि वही औरत उठाई और उभारी जा रही है, मगर इस शान से कि इसके साथ बदअखलाक़ी और बदनज़मी का तूफ़ान उठ रहा है। वो हैवानी ख्वाहिशात का खिलौना बनाई जाती है, उसको वाकई शैतान की एजेंट बनाकर रख दिया जाता है, और उसके उभरने के साथ इंसानियत के गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है।
ان دونوں انتہاؤں کو ہم محض نظری حیثیت سے افراط اور تفرید کے ناموں سے موسوم نہیں کرتے، بلکہ تجربہ جب ان کے مضر نتائج کا پورا ریکارڈ ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے، تب ہم اخلاق کی زبان میں ایک انتہا کو افراط اور دوسری کو تفرید کہتے ہیں۔ تاریخ کا پس منظر جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، ہم کو یہ بھی دکھاتا ہے کہ جب ایک قوم وحشت کے دور سے نکل کر تہذیب و حضارت کی طرف بڑھتی ہے تو اس کی عورتیں لونڈیوں اور خدمت گاروں کی حیثیت سے اس کے مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ابتدا میں بدویانہ طاقتوں کا زور اسے آگے بڑھائے لیے جاتا ہے، مگر تمدنی ترقی کی ایک خاص منزل پر پہنچ کر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اپنے پورے نصف حصے کو پستی کی حالت میں رکھ کر وہ آگے نہیں جا سکتی۔ اس کو اپنی ترقی کی رفتار رکتی نظر آتی ہے اور ضرورت کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ اس نصف ثانی کو بھی نصف اول کے ساتھ چلنے کے قابل بنائے، مگر جب وہ اس نقصان کی تلافی شروع کرتی ہے تو صرف تلافی پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ عورت کی آزادی سے خاندانی نظام منہدم ہو جاتا ہے۔ عورتوں اور مردوں کے اختلاط سے فواحش کا سیلاب پھوٹ پڑتا ہے۔ شہوانیت اور عیش پرستی پوری قوم کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے اور اخلاقی تنزل کے ساتھ ساتھ ذہنی، جسمانی اور مادی قوتوں کا تنزل بھی لازمی طور پر رونما ہوتا ہے، جس کا آخری انجام ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ عورت مختلف ادوار میں، یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تاریخ سے اس کی مثالیں زیادہ تفصیل کے ساتھ دی جا سکیں، مگر توضیح مدعا کے لیے 2-4 مثالیں ناگزیر ہیں۔ یونان، اقوام قدیمہ میں جس قوم کی تہذیب سب سے زیادہ شاندار نظر آتی ہے وہ اہل یونان ہے۔ اس قوم کے ابتدائی دور میں اخلاقی نظریہ، قانونی حقوق اور معاشرتی برتاؤ ہر اعتبار سے عورت کی حیثیت بہت گری ہوئی تھی۔ یونانی خرافیات میں ایک خیالی عورت پینڈورا کو اسی طرح تمام انسانی مصائب کا موجب قرار دیا گیا تھا جس طرح یہودی خرافیات میں حوا علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے۔ حوا علیہ السلام کے متعلق اس غلط افسانے کی شہرت نے عورت کے بارے میں یہودی اور مسیحی اقوام کے رویے پر جو زبردست اثر ڈالا ہے اور قانون، معاشرت، اخلاق، ہر چیز کو جس طرح متاثر کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قریب ایسا ہی اثر پینڈورا کے توہم کا یونانی ذہن پر بھی ہوا تھا۔ ان کی نگاہ میں عورت ایک ادنا درجے کی مخلوق تھی، معاشرت کے ہر پہلو میں اس کا مرتبہ گرا ہوا رکھا گیا تھا اور عزت کا مقام مرد کے لیے مخصوص تھا۔ تمدنی ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں یہ طرز عمل تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ برقرار رہا۔ تہذیب اور علم کی روشنی کا صرف اتنا اثر ہوا کہ عورت کا قانونی مرتبہ تو جوں کا تو رہا، البتہ معاشرت میں اس کو نسبتاً ایک بلند تر حیثیت دے دی گئی۔ وہ یونانی گھر کی ملکہ تھی، اس کے فرائض کا دائرہ گھر تک محدود تھا اور ان حدود میں وہ پوری طرح با اقتدار تھی۔ اس کی عصمت ایک قیمتی چیز تھی جس کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ شریف یونانیوں کے ہاں پردے کا رواج تھا، ان کے گھروں میں زنان خانے مردان خانوں سے الگ ہوتے تھے، ان کی عورتیں مخلوط محفلوں میں شریک نہ ہوتی تھیں، نہ منظر عام پر نمایاں کی جاتی تھیں۔ نکاح کے ذریعے سے کسی ایک مرد کے ساتھ وابستہ ہونا عورت کے لیے شرافت کا مرتبہ تھا اور اس کی عزت تھی، اور بسوا بن کر رہنا اس کے لیے ذلت کا موجب سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا حال تھا جب یونانی قوم خوب طاقتور تھی اور پورے زور کے ساتھ عروج و ترقی کی طرف جا رہی تھی۔ اس دور میں اخلاقی خرابیاں ضرور موجود تھیں مگر ایک حد کے اندر تھیں۔ یونانی عورتوں سے اخلاق کی جس پاکیزگی اور طہارت و عصمت کا مطالبہ کیا جاتا تھا اس سے مرد مستثنیٰ تھے۔ ان سے نہ اس کا مطالبہ تھا اور نہ اخلاقاً کسی مرد سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ پاک زندگی بسر کرے گا۔ بسوا طبقہ یونانی معاشرت کا ایک غیر منفک جز تھا اور اس طبقے سے تعلق رکھنا مردوں کے لیے کسی طرح معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ اہل یونان پر نفس پرستی اور شہوانیت کا غلبہ شروع ہوا اور اس دور میں بسوا طبقے کو عروج نصیب ہوا جس کی نظیر پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔
रंडी का कोठा यूनानी सोसाइटी के अदना से लेकर आला तबकों तक हर एक का मरकज और मर्जा बना हुआ था। फलासिफा, शुआरा, मुअर्रिखीन, अहले अदब और माहिरीन फ़नून अलगर्ज तमाम सैयारे इसी आफताब के गिर्द घूमते थे। वो न सिर्फ इल्म अदब की महफिलों में सदर नशीन थी, बल्कि बड़े बड़े सियासी मुआमलात भी इसके हुजूर में तय होते थे। कौम की जिंदगी व मौत का फैसला जिन मसाइल के साथ वाबस्ता था, उनमें इस औरत की राय वक़ी समझी जाती थी, जिसकी 2 रातें भी किसी एक शख्स के साथ वफादारी में बसर न होती थीं। यूनानियों के ज़ौक़ जमाल और हुस्न परस्ती ने उनके अंदर शहवानियत के आग को और ज़्यादा भड़काया। वो अपने इस ज़ौक़ का इजहार जिन मुजस्समों या आर्ट के उरिया नमूनों में करते थे, वही उनकी शहवानियत को और ज़्यादा हवा देते चले जाते थे। यहाँ तक कि उनके जहन से ये तस्वुर ही महव हो गया था कि शहवत परस्ती भी कोई अखलाकी ऐब है। इनका मेयार अखलाक इतना बदल गया था कि बड़े बड़े फलासिफा और मुअल्लिमीन अखलाक भी ज़िना और फहश में कोई कबाहत और कोई चीज़ काबिल मलामत ना पाते थे। आम तौर पर यूनानी लोग निकाह को एक गैर ज़रूरी रस्म समझने लगे थे और निकाह के बगैर औरत और मर्द का ताल्लुक बिल्कुल माकूल समझा जाता था, जिसको छपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार उनके मजहब ने भी उनकी हैवानी ख्वाहिशात के आगे सिपर डाल दी। काम देवी एफ्रोडाइट की परस्तिश तमाम यूनान में फैल गई, जिसकी दास्तान उनके खुराफियात में ये थी कि एक देवता की बीवी होते हुए उसने 3 मजीद देवताओं से आशनाई कर रखी थी और उनके मासिवा एक फ़ानी इंसान को भी इसकी जनाब में सरफराजी का फ़ख्र हासिल था। इसी के बतन से मोहब्बत का देवता क्यूपिड पैदा हुआ है, जो इन देवी साहिबा और उनकी गैर क़ानूनी दोस्ती की बाहमी लगावट का नतीजा था। ये उस कौम की माबूदा थी और अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो कौम ऐसे कैरेक्टर को न सिर्फ मिसाल बल्कि माबूदियत तक का दर्जा दे दे, उसके मेयार अखलाक की पस्ती का आलम क्या होगा। ये अखलाक़ी इन्हितात का वो मर्तबा है जिसमें गिरने के बाद कोई कौम फिर कभी न उभर सकी। हिंदुस्तान में बाम मार्ग और ईरान में मजूकियत का ज़ुहूर ऐसे ही इन्हितात के दौर में हुआ। बाबिल में भी कहबागरी को मजहबी तक़द्दुस का दर्जा ऐसे ही हालात में हासिल हुआ, जिसके बाद फिर दुनिया ने कभी बाबिल का नाम अफसाना माजी के सिवा किसी दूसरी हैसियत से न सुना। यूनान में जब काम देवी की परस्तिश शुरू हुई तो कहबा खाना इबादतगाह में तब्दील हो गया। फाहिशा औरतें देवदासियां बन गईं और जिना तरक्की करके एक मुक़द्दस मजहबी फेल के मर्तबे तक पहुंच गया। इसी शहवत परस्ती का एक दूसरा मजहर ये था कि यूनानी कौम में अमल कौम लूत एक वबा की तरह फैला और मजहब व अखलाक ने भी इसका खैर मकदम किया। तमद्दुन की तरक्की ने जब आर्ट और ज़ौक़ जमाल के मुहज़्ज़ब नामों से उरियानी और लज़्ज़ात नफ्स की बंदगी को सराहना शुरू किया तो शहवानी जज्बात का इश्तियाल बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुँच गया कि फितरत के रास्ते से तजावुज़ करके यूनानियों को खिलाफ वज़ा फितरत में तस्कीन की जुस्तजू करनी पड़ी। आर्ट के माहिरों ने इस जज्बे को मुजस्समों में नुमायाँ किया। मुअल्लिमीन अखलाक ने उसको 2 शख्सों के दरमियान दोस्ती का मजबूत रिश्ता करार दिया। सबसे पहले 2 यूनानी इंसान जो इस कदर के मुस्तहिक समझे गए कि उनके अहले वतन उनके मुजस्समे बनाकर उनकी याद ताज़ा रखें, हार्मोडियस और एरिस्टोगेशन थे, जिनके दरमियान गैर फितरी मोहब्बत का ताल्लुक था। तारीख की शहादत तो यही है कि इस दौर के बाद यूनानी कौम को जिंदगी का कोई दूसरा दौर फिर नसीब नहीं हुआ। रूम। यूनानियों के बाद जिस कौम को दुनिया में उरूज नसीब हुआ वो अहले रूम थे। यहाँ फिर वही उतार चढ़ाव का मरक्का हमारे सामने आता है जो ऊपर आप देख चुके हैं। रूमी लोग वहशत की तारीकी से निकलकर जब तारीख के रोशन मंजर पर नमूदार होते हैं तो उनके निज़ाम मुआशरत का नक्शा ये होता है कि मर्द अपने ख़ानदान का सरदार है, उसको अपने बीवी बच्चों पर पूरे हुकूक़ मालिकाना हासिल हैं, बल्कि बाज़ हालात में वो बीवी को कत्ल कर देने का भी मजाज है।
جب وحشت کم ہوئی اور تمدن و تہذیب میں رومیوں کا قدم آگے بڑھا تو اگرچہ قدیم خاندانی نظام بدستور قائم رہا، مگر عملاً اس کی سختیوں میں کچھ کمی واقع ہوئی اور ایک حد تک اعتدالی حالت پیدا ہوتی گئی۔ رومی جمہوریت کے زمانہ عروج میں یونان کی طرح پردے کا رواج تو نہ تھا، مگر عورت اور جوان نسل کو خاندانی نظام میں کس کر رکھا گیا تھا۔ عصمت و عفت خصوصاً عورت کے معاملے میں ایک قیمتی چیز تھی اور اس کو معیار شرافت سمجھا جاتا تھا۔ اخلاق کا معیار کافی بلند تھا۔ ایک مرتبہ رومی سینٹ کے ایک ممبر نے اپنی بیٹی کے سامنے اپنی بیوی کا بوسہ لیا تو اس کو قومی اخلاق کی سخت توہین سمجھا گیا اور سینٹ میں اس پر ملامت کا ووٹ پاس کیا گیا۔ عورت اور مرد کے تعلق کی جائز اور شریفانہ صورت نکاح کے سوا کوئی نہ تھی۔ ایک عورت اسی وقت عزت کی مستحق ہو سکتی تھی جبکہ وہ ایک خاندان کی ماں ہو۔ بسوا طبقہ اگرچہ موجود تھا اور مردوں کو ایک حد تک اس طبقے سے ربط رکھنے کی آزادی بھی تھی، مگر عام رومیوں کی نگاہ میں اس کی حیثیت نہایت ذلیل تھی اور اس سے تعلق رکھنے والے مردوں کو بھی اچھی نظر سے نہ دیکھا جاتا تھا۔ تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ اہل روم کا نظریہ عورت کے بارے میں بدلتا چلا گیا اور رفتہ رفتہ نکاح و طلاق کے قوانین اور خاندانی نظام کی ترکیب میں اتنا تغیر رونما ہوا کہ صورتحال سابق حالات کے بالکل برعکس ہو گئی۔ نکاح محض ایک قانونی معاہدہ یعنی سول کانٹریکٹ بن کر رہ گیا، جس کا قیام اور بقا فریقین کے رضامندی پر منحصر تھا۔ ازدواجی تعلق کی ذمہ داریوں کو بہت ہلکا سمجھا جانے لگا۔ عورت کو وراثت اور ملکیت مال کے پورے حقوق دے دیے گئے اور قانون نے اس کو باپ اور شوہر کے اقتدار سے بالکل آزاد کر دیا۔ رومی عورتیں معاشی حیثیت سے نہ صرف خود مختار ہو گئیں بلکہ قومی دولت کا ایک بڑا حصہ بتدریج ان کے اختیار میں چلا گیا۔ وہ اپنے شوہروں کو بھاری شرح سود پر قرض دیتی تھیں اور مالدار عورتوں کے شوہر عملاً ان کے غلام بن کر رہ جاتے تھے۔ طلاق کی آسانیاں اس قدر بڑھیں کہ بات بات پر ازدواج کا رشتہ توڑا جانے لگا۔ مشہور رومی فلسفی و مدبر سینیکا سختی کے ساتھ رومیوں کی کثرت طلاق پر ماتم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب روم میں طلاق کوئی بڑی شرم کے قابل چیز نہیں رہی۔ عورتیں اپنی عمر کا حساب شوہروں کی تعداد سے لگاتی ہیں۔ اس دور میں عورت یکے بعد دیگرے کئی شادیاں کرتی جاتی تھی۔ مارشل ایک عورت کا ذکر کرتا ہے جو 10 خاوند کر چکی تھی۔ جودنیل ایک عورت کے متعلق لکھتا ہے کہ اس نے 5 سال میں 8 شوہر بدلے۔ سینٹ جروم ان سب سے زیادہ ایک باکمال عورت کا حال لکھتا ہے جس نے آخری بار 30واں شوہر کیا اور اپنے شوہر کی بھی وہ 21ویں بیوی تھی۔ اس دور میں عورت اور مرد کے غیر نکاحی تعلق کو معیوب سمجھنے کا خیال بھی دلوں سے نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے معلمین اخلاق بھی زنا کو ایک معمولی چیز سمجھنے لگے۔ کاٹو جس کو 184 قبل مسیح میں روم کا محتسب اخلاق مقرر کیا گیا تھا، صریح طور پر جوانی کی آوارگی کو حق بجانب ٹھہراتا ہے۔ سیسرو جیسا شخص نوجوانوں کے لیے اخلاق کے بند ڈھیلے کرنے کی سفارش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایپکٹیٹس جو سٹوئکس کے فلسفے میں بہت ہی سخت اخلاقی اصول رکھنے والا سمجھا جاتا تھا، اپنے شاگردوں کو ہدایت کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے شادی سے پہلے عورت کی صحبت سے اجتناب کرو، مگر جو اس معاملے میں ضبط نہ رکھ سکیں انہیں ملامت بھی نہ کرو۔ اخلاق اور معاشرت کے بند جب اتنے ڈھیلے ہو گئے تو روم میں شہوانیت، عریانی اور فواحش کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ تھیٹروں میں بے حیائی و عریانی کے مظاہرے ہونے لگے۔ ننگی اور نہایت فحش تصویریں ہر گھر کی زینت کے لیے ضروری ہو گئیں۔ قہبہ گیری کے کاروبار کو وہ فروغ نصیب ہوا کہ قیصر ٹائبیریس کے عہد میں معزز خاندانوں کی عورتوں کو پیشہ ور طوائف بننے سے روکنے کے لیے ایک قانون نافذ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ فلورا نامی ایک کھیل رومیوں میں نہایت مقبول ہوا کیونکہ اس میں برہنہ عورتوں کی دوڑ ہوا کرتی تھی
عورتوں اور مردوں کے برسر عام یکجا غسل کرنے کا رواج بھی اس دور میں عام تھا۔ رومی لٹریچر میں فحش اور عریاں مضامین بے تکلف بیان کیے جاتے تھے اور عوام و خواص میں وہی ادب مقبول ہوتا تھا جس میں استعارہ و کنایہ تک کا پردہ نہ رکھا گیا ہو۔ بہیمی خواہشات سے اس قدر مغلوب ہو جانے کے بعد روم کا قصر عظمت ایسا پیوند خاک ہوا کہ پھر اس کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہی۔ مسیحی یورپ۔ مغربی دنیا کے اس اخلاقی انحطاط کا علاج کرنے کے لیے مسیحیت پہنچی اور اول اس نے بڑی اچھی خدمات انجام دیں، فواحش کا انسداد کیا، عریانی کو زندگی کے ہر شعبے سے نکالا، قہبہ گیری کو بند کرنے کی تدبیریں کیں، طوائف اور مغنیہ اور رقاصہ عورتوں کو ان کے پیشے سے توبہ کرائی اور پاکیزہ اخلاقی تصورات لوگوں میں پیدا کیے۔ مگر عورت اور صنفی تعلقات کے بارے میں آبائے مسیحیین جو نظریات رکھتے تھے وہ انتہا پسندی کی بھی انتہا تھے، اور ساتھ ہی فطرت انسانی کے خلاف اعلان جنگ بھی۔ ان کا ابتدائی اور بنیادی نظریہ یہ تھا کہ عورت گناہ کی ماں اور بدی کی جڑ ہے، مرد کے لیے معصیت کی تحریک کا سر چشمہ اور جہنم کا دروازہ ہے۔ تمام انسانی مصائب کا آغاز اسی سے ہوا ہے۔ اس کا عورت ہونا ہی اس کے شرمناک ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کو اپنے حسن و جمال پر شرمانا چاہیے کیونکہ وہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس کو دائماً کفارہ ادا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ دنیا اور دنیا والوں پر لعنت اور مصیبت لائی ہے۔ ٹرٹلین جو ابتدائی دور کے ائمہ مسیحیت میں سے تھا، عورت کے متعلق مسیحی تصور کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتا ہے، کہتا ہے وہ شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، وہ شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی، خدا کے قانون کو توڑنے والی اور خدا کی تصویر مرد کو غارت کرنے والی ہے۔ کرسٹٹم جو مسیحیت کے اولیاء کبار میں شمار کیا جاتا ہے، عورت کے حق میں کہتا ہے ایک ناگزیر برائی، ایک پیدائشی وسوسہ، ایک مرغوب آفت، ایک خانگی خطرہ، ایک غارت گر دل ربائی، ایک آراستہ مصیبت۔ ان کا دوسرا نظریہ یہ تھا کہ عورت اور مرد کا صنفی تعلق بجائے خود ایک نجاست اور قابل اعتراض چیز ہے، خواہ وہ نکاح کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو۔ اخلاق کا یہ راہبانہ تصور پہلے سے اشراقی فلسفے کے زیر اثر مغرب میں جڑ پکڑ رہا تھا۔ مسیحیت نے آ کر اسے حد کو پہنچا دیا۔ اب تجرد اور دوشیزگی معیار اخلاق قرار پائی۔ لوگ ازدواج سے پرہیز کرنے کو تقویٰ اور تقدس اور بلند اخلاقی کی علامت سمجھنے لگے۔ پاک مذہبی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ یا تو آدمی نکاح ہی نہ کرے، یا اگر نکاح کر لے تو میاں اور بیوی ایک دوسرے سے زن و شوہر کا تعلق نہ رکھیں۔ متعدد مذہبی جلسوں میں یہ قوانین مقرر کیے گئے کہ چرچ کے عہدیدار تخلیے میں اپنی بیویوں سے نہ ملیں، میاں اور بیوی کی ملاقات ہمیشہ کھلی جگہ میں ہو اور کم از کم 2 غیر آدمی موجود ہوں۔ ازدواجی تعلق کے نجس ہونے کا تخیل طرح طرح کے مسیحیوں کے دل میں بٹھایا جاتا تھا۔ مثلاً ایک قاعدہ یہ تھا کہ جس روز چرچ کا کوئی تہوار ہو، اس سے پہلے کی رات جس میاں بیوی نے یکجا گزاری ہو وہ تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے، گویا انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے جس سے آلودہ ہونے کے بعد وہ کسی مقدس مذہبی کام میں حصہ لینے کے قابل نہ رہے۔ اس راہبانہ تصور نے تمام خاندانی علائق حتیٰ کہ ماں اور بیٹے کے تعلق میں تلخی پیدا کر دی، اور ہر وہ رشتہ گندگی اور گناہ بن کر رہ گیا جو نکاح کا نتیجہ ہو۔ ان دونوں نظریات نے نہ صرف اخلاق اور معاشرت میں عورت کی حیثیت حد سے زیادہ گرا دی، بلکہ تمدنی قوانین کو بھی اس درجے متاثر کیا کہ ایک طرف ازدواجی زندگی مردوں اور عورتوں کے لیے مصیبت بن کر رہ گئی، اور دوسری طرف سوسائٹی میں عورت کا مرتبہ ہر حیثیت سے پست ہو گیا۔ مسیحی شریعت کے زیر اثر جتنے قوانین مغربی دنیا میں جاری ہوئے، ان سب کی خصوصیات یہ تھیں۔ نمبر 1، معاشی حیثیت سے عورت کو بالکل بے بس کر کے مردوں کے قابو میں دے دیا گیا۔
وراثت میں اس کے حقوق نہایت محدود تھے اور ملکیت میں اس سے بھی زیادہ محدود۔ وہ خود اپنی محنت کی کمائی پر بھی اختیار نہ رکھتی تھی، بلکہ اس کی ہر چیز کا مالک اس کا شوہر تھا۔ نمبر 2، طلاق اور خلع کی سرے سے اجازت ہی نہ تھی۔ زوجین میں خواہ کتنی ہی ناموافقت ہو، باہمی تعلقات کی خرابی سے خواہ گھر نمونہ جہنم بن گیا ہو، مذہب اور قانون دونوں ان کو زبردستی ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہنے پر مجبور کرتے۔ بعض انتہائی شدید حالات میں زیادہ سے زیادہ جو تدارک ممکن تھا وہ صرف یہ تھا کہ زوجین میں تفریق کرا دی جائے، یعنی وہ ایک دوسرے سے بس الگ کر دیے جائیں۔ الگ ہو کر نکاح ثانی کرنے کا حق نہ عورت کو تھا نہ مرد کو۔ در حقیقت یہ تدارک پہلی صورت سے بھی بدتر تھا، کیونکہ اس کے بعد ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ یا تو وہ دونوں راہب اور راہبہ بن جائیں یا پھر تمام عمر بدکاری کرتے پھریں۔ نمبر 3، شوہر کے مرنے کی صورت میں بیوی کے لیے اور بیوی کے مرنے کی صورت میں شوہر کے لیے نکاح ثانی کرنا سخت معیوب بلکہ گناہ قرار دیا گیا تھا۔ مسیحی علماء کہتے تھے کہ یہ محض حیوانی خواہشات کی بندگی اور ہوس رانی ہے۔ ان کی زبان میں اس فعل کا نام مہذب زناکاری تھا۔ چرچ کے قانون میں مذہبی عہدیداروں کے لیے نکاح ثانی کرنا جرم تھا۔ عام ملکی قوانین میں بعض جگہ اس کی سرے سے اجازت ہی نہ تھی، اور جہاں قانون اجازت دیتا تھا وہاں بھی رائے عام جو مذہبی تصورات کے زیر اثر تھی اس کو جائز نہ رکھتی تھی۔ جدید یورپ 18ویں صدی عیسوی میں یورپ کے فلاسفہ اور اہل قلم نے جب سوسائٹی کے خلاف فرد کے حقوق کی حمایت میں آواز اٹھائی اور شخصی آزادی کا سور پھونکا تو ان کے سامنے وہی غلط نظام تمدن تھا جو مسیحی نظام اخلاق و فلسفہ زندگی اور نظام جاگیرداری فیوڈل سسٹم کے منحوس اتحاد سے پیدا ہوا تھا، اور جس نے انسانی روح کو غیر فطری زنجیروں میں جکڑ کر ترقی کے سارے دروازے بند کر رکھے تھے۔ اس نظام کو توڑ کر ایک نیا نظام بنانے کے لیے جو نظریات جدید یورپ کے معماروں نے پیش کیے، اس کے نتیجے میں انقلاب فرانس میں رونما ہوا، اور اس کے بعد مغربی تہذیب و تمدن کی رفتار ترقی ان راستوں پر لگ گئی جن پر بڑھتے بڑھتے وہ آج کی منزل پر پہنچی ہے۔ اس دور جدید کے آغاز میں صنف اناث کو پستی سے اٹھانے کے لیے جو کچھ کیا گیا، اجتماعی زندگی پر اس کے خوشگوار نتائج مرتب ہوئے۔ نکاح و طلاق کے پچھلے قوانین کی سختی کم کی گئی، عورتوں کے معاشی حقوق جو بالکل سلب کر لیے گئے تھے بڑی حد تک انہیں واپس کر دیے گئے، ان اخلاقی نظریات کی اصلاح کی گئی جن کی بنا پر عورت کو ذلیل و حقیر سمجھا جاتا تھا، معاشرت کے ان اصولوں میں ترمیم کر دی گئی جن کی وجہ سے عورت فی الواقع لونڈی بن کر رہ گئی تھی، اعلیٰ درجے کی تعلیم و تربیت کے دروازے مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی کھولے گئے۔ ان مختلف تدابیر سے رفتہ رفتہ عورتوں کی وہ قابلیتیں جو غلط قوانین معاشرت اور جاہلانہ اخلاقی تصورات کی بھاری بوجھوں تلے دبی ہوئی تھیں ابھر آئیں۔ انہوں نے گھروں کو سنوارا، معاشرت میں نفاست پیدا کی، رفاہ عامہ کے بہت سے مفید کام کیے، صحت عامہ کی ترقی، نئی نسلوں کی عمدہ تربیت، بیماروں کی خدمت اور فنون خانہ داری کا نشو و نما، یہ سب کچھ اس بیداری کے ابتدائی پھل تھے جو تہذیب نو کی بدولت عورتوں میں رونما ہوئی۔ لیکن جن نظریات کے بطن سے یہ نئی تحریک اٹھی تھی ان میں ابتدا ہی سے افراط کا میلان موجود تھا۔ 19ویں صدی میں اس میلان نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی اور 20ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے مغربی معاشرت بے اعتدالی کی دوسری انتہا پر پہنچ گئی۔ نئی مغربی معاشرت کے 3 ستون۔ یہ نظریات جن پر نئی مغربی معاشرت کی بنا رکھی گئی ہے 3 عنوانوں کے تحت آتے ہیں۔ 1، عورتوں اور مردوں کی مساوات۔ 2، عورتوں کا معاشی استقلال یعنی اکنامک انڈیپینڈنس۔ 3، دونوں صنفوں کا آزادانہ اختلاط۔ ان تینوں بنیادوں پر معاشرت کی تعمیر کرنے کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا بالآخر وہی ظاہر ہوا۔ نمبر 1، مساوات کے معنی یہ سمجھ لیے گئے کہ عورت اور مرد نہ صرف اخلاقی مرتبے اور انسانی حقوق میں مساوی ہوں بلکہ تمدنی زندگی میں بھی عورت وہی کام کرے جو مرد کرتے ہیں، اور اخلاقی بندشیں عورت کے لیے بھی
اسی طرح ڈھیلی کر دی جائیں جس طرح مرد کے لیے پہلے سے ڈھیلی ہیں۔ مساوات کے اس غلط تخیل نے عورت کو اس کے ان فطری وظائف سے غافل اور منحرف کر دیا جن کی بجا آوری پر تمدن کے بقا بلکہ نوع انسانی کے بقا کا انحصار ہے۔ معاشی، سیاسی اور اجتماعی سرگرمیوں نے ان کی شخصیت کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیا۔ انتخابات کی جدوجہد، دفتروں اور کارخانوں کی ملازمت، آزاد تجارتی و صنعتی پیشوں میں مردوں کے ساتھ مقابلہ، کھیلوں اور ورزشوں کی دوڑ دھوپ، سوسائٹی کے تفریحی مشاغل میں شرکت، کلب اور سٹیج اور رقص و سرود کی مصروفیتیں، یہ اور ان کے سوا بہت سی ناکردنی اور ناگفتنی چیزیں اس پر کچھ اس طرح چھا گئیں کہ ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں، بچوں کی تربیت، خاندان کی خدمت، گھر کی تنظیم، ساری چیزیں اس کے لائحہ عمل سے خارج ہو کر رہ گئیں، بلکہ ذہنی طور پر وہ ان مشاغل یعنی اپنے اصلی فطری مشاغل سے متنفر ہو گئی۔ اب مغرب میں خاندان کا نظام جو تمدن کا سنگ بنیاد ہے بری طرح منتشر ہو رہا ہے۔ گھر کی زندگی جس کے سکون پر انسان کی قوت کارکردگی کے نشو و نما کا انحصار ہے عملاً ختم ہو رہی ہے۔ نکاح کا رشتہ جو تمدن کی خدمت میں عورت اور مرد کے تعاون کی صحیح صورت ہے تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہے۔ نسلوں کی افزائش کو برتھ کنٹرول اور اسقاط حمل اور قتل اولاد کے ذریعے سے روکا جا رہا ہے۔ اخلاقی مساوات کے غلط تخیل نے عورتوں اور مردوں کے درمیان بد اخلاقی میں مساوات قائم کر دی ہے۔ وہ بے حیائیاں جو کبھی مردوں کے لیے بھی شرمناک تھیں اب وہ عورتوں کے لیے شرمناک نہیں رہیں۔ نمبر 2، عورت کے معاشی استقلال نے اس کو مرد سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ قدیم اصول کے مرد کمائے اور عورت گھر کا انتظام کرے اب اس نئے قاعدے سے بدل گیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کمائیں اور گھر کا انتظام بازار کے سپرد کر دیا جائے۔ اس انقلاب کے بعد دونوں کی زندگی میں بجز ایک شہوانی تعلق کے اور کوئی ربط ایسا باقی نہیں رہا جو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہونے پر مجبور کرتا ہو، اور ظاہر ہے کہ محض شہوانی خواہشات کا پورا کرنا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی خاطر مرد اور عورت لامحالہ اپنے آپ کو ایک دائمی تعلق ہی کی گرہ میں باندھنے اور ایک گھر بنا کر مشترک زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ جو عورت اپنی روٹی آپ کماتی ہے، اپنی ضروریات کی خود کفیل ہے، اپنی زندگی میں دوسرے کی حفاظت اور اعانت کی محتاج نہیں ہے، وہ آخر محض اپنی شہوانی خواہشات کی تسکین کے لیے کیوں ایک مرد کی پابند ہو؟ کیوں اپنے اوپر بہت سی اخلاقی اور قانونی بندشیں عائد کرے؟ کیوں ایک خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے؟ خصوصاً جب کہ اخلاقی مساوات کے تخیل نے اس کی راہ سے وہ تمام رکاوٹیں بھی دور کر دی ہوں جو اسے آزاد شہوت رانی کا طریقہ اختیار کرنے میں پیش آ سکتی تھی۔ تو وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے آسان اور پر لطف اور خوشنما راستہ چھوڑ کر قربانیوں اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے لدا ہوا پرانا دقیانوسی راستہ کیوں اختیار کرے؟ گناہ کا خیال مذہب کے ساتھ رخصت ہوا۔ سوسائٹی کا خوف یوں دور ہو گیا کہ سوسائٹی اب اسے فاحشہ ہونے پر ملامت نہیں کرتی بلکہ ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ آخری خطرہ حرامی بچے کی پیدائش کا تھا، سو اس سے بچنے کے لیے منع حمل کے ذرائع موجود ہیں۔ ان ذرائع کے باوجود حمل قرار پا جائے تو اسقاط میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اس میں کامیابی نہ ہو تو بچے کو خاموشی کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے، اور اگر کمبخت جذبہ مادری نے بچے کو ہلاک کرنے سے روک بھی دیا تو حرامی بچے کی ماں بن جانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب کنواری ماں اور ناجائز مولود کے حق میں اتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ جو سوسائٹی ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کی جرت کرے گی اسے خود تاریک خیالی کا الٹا الزام اپنے سر لینا پڑے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس نے مغربی معاشرت کی جڑیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ آج ہر ملک میں لاکھوں جوان عورتیں تجرد پسند ہیں جن کی زندگیاں آزاد شہوت رانی میں بسر ہو رہی ہیں۔ ان سے اب بہت زیادہ عورتیں ہیں
جو عارضی جذبات محبت کے زور سے شادیاں کر لیتی ہیں، مگر چونکہ اب شہوانی تعلق کے سوا مرد اور عورت کے درمیان کوئی ایسا احتیاطی ربط باقی نہیں رہا ہے جو انہیں مستقل وابستگی پر مجبور کرتا ہو، اس لیے مناکحت کے رشتے میں اب کوئی پائیداری نہیں رہی۔ میاں اور بیوی جو ایک دوسرے سے بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں، آپس کے تعلقات میں کسی مراعات باہمی اور کسی مدارات یعنی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نری شہوانی محبت کے جذبات بہت جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر ایک ادنا وجہ اختلاف بلکہ بسا اوقات صرف سرد مہری ہی انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر نکاحوں کا انجام طلاق یا تفریق پر ہوتا ہے۔ منع حمل، اسقاط، قتل اولاد، شرح پیدائش کی کمی اور ناجائز ولادتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بڑی حد تک اسی سبب کی رہین منت ہے۔ بدکاری، بے حیائی اور امراض خبیثہ کی ترقی میں بھی اسی کیفیت کا بڑا دخل ہے۔ مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط نے عورتوں میں حسن کی نمائش، عریانی اور فواحش کو غیر معمولی ترقی دے دی ہے۔ صنفی میلان جو پہلے ہی فطری طور پر مرد اور عورت کے درمیان موجود ہے اور کافی طاقتور ہے، دونوں صنفوں کے آزادانہ میل جول کی صورت میں بہت آسانی سے غیر معمولی حد تک ترقی کر جاتا ہے۔ پھر اس قسم کی مخلوط سوسائٹی میں قدرتی طور پر دونوں صنفوں کے اندر یہ جذبہ ابھر آتا ہے کہ صنف مقابل کے لیے سب سے زیادہ جاذب نظر بنے، اور اخلاقی نظریات کے بدل جانے کی وجہ سے ایسا کرنا معیوب بھی نہ رہا ہو، بلکہ علانیہ شان دلربائی پیدا کرنے کو مستحسن سمجھا جانے لگا، تو حسن و جمال کی نمائش رفتہ رفتہ تمام حدود توڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ برہنگی کی آخری حد کو پہنچ کر ہی دم لیتی ہے۔ یہی کیفیت اس وقت مغربی تہذیب میں پیدا ہو گئی ہے۔ صنف مقابل کے لیے مقناطیس بننے کی خواہش عورت میں اتنی بڑھ گئی ہے اور اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ شوخ و تنگ لباسوں، غازوں اور سرخیوں اور بناؤ سنگھار کے نت نئے سامانوں سے اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ بیچاری تنگ آ کر اپنے کپڑوں سے باہر نکل پڑتی ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات تار تک لگا نہیں رہنے دیتی۔ ادھر مردوں کی طرف سے ہر وقت حل میں مزید کا تقاضا ہے، کیونکہ جذبات میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ حسن کی ہر بے حجابی پر بجھتی نہیں بلکہ اور زیادہ بھڑکتی ہے اور مزید بے حجابی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان غریبوں کی پیاس بھی بڑھتے بڑھتے تونس بن کر رہ گئی، جیسے کسی کو لو لگ گئی ہو اور پانی کا ہر گھونٹ پیاس کو بجھانے کے بجائے اور بھڑکا دیتا ہو۔ حد سے بڑھی ہوئی شہوانی پیاس سے بے تاب ہو کر بیچارے ہر وقت ہر ممکن طریقے سے اس کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ ننگی تصویریں، یہ صنفی لٹریچر، یہ عشق و محبت کے افسانے، یہ عریاں اور جڑواں ناچ، یہ جذباتی شہوانی سے بھرے ہوئے فلم آخر کیا ہیں؟ سب اسی آگ کو بجھانے، دراصل بھڑکانے کے سامان ہیں جو اس غلط معاشرت نے ہر سینے میں لگا رکھی ہے، اور اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے اس کا نام انہوں نے آرٹ رکھا ہے۔ یہ گھن بڑی تیزی کے ساتھ مغربی قوموں کی قوت حیات کو کھا رہا ہے۔ یہ گھن لگنے کے بعد آج تک کوئی قوم نہیں بچی۔ یہ ان تمام ذہنی اور جسمانی قوتوں کو کھا جاتا ہے جو قدرت نے انسانوں کو زندگی اور ترقی کے لیے عطا کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ہر طرف سے شیطانی محرکات میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے جذبات کو ہر آن ایک نئی تحریک اور ایک نئے اشتعال سے سابقہ پڑے، جن پر ایک سخت ہیجان انگیز ماحول پوری طرح چھا گیا ہو، جن کے خون کو عریاں تصویریں، فحش لٹریچر، ولولہ انگیز گانے، برانگیختہ کرنے والے ناچ، عشق و محبت کی فلمیں، دل چھیننے والے زندہ مناظر اور صنف مقابل سے ہر وقت کی مڈ بھیڑ کے مواقع پیہم ایک جوش کی حالت میں رکھتے ہوں، وہ کہاں سے امن، سکون اور اطمینان لا سکتے ہیں جو تعمیری اور تخلیقی کاموں کے لیے ضروری ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایسے ہیجانات کے درمیان ان کو اور خصوصاً ان کی جوان نسلوں کو وہ ٹھنڈی اور پرسکون فضا میسر ہی کہاں آ سکتی ہے جو ان کی ذہنی اور اخلاقی قوتوں کے نشو و نما کے لیے ناگزیر ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی تو بہیمی خواہشات کا دیو
ان کو دبوچ لیتا ہے، اس کے چنگل میں پھنس کر وہ پنپ کیسے سکتے ہیں؟ فکر انسانی کی المناک نارسائی۔ 3000 سال کے تاریخی نشیب و فراز کی یہ مسلسل داستان ایک بڑے خطہ زمین سے تعلق رکھتی ہے جو پہلے بھی 2 عظیم الشان تہذیبوں کا گہوارہ رہ چکا ہے، اور اب پھر جس طرح کی تہذیب کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے، ایسی ہی داستان مصر، بابل، ایران اور دوسرے ممالک کی بھی ہے، اور خود ہمارا ملک ہندوستان بھی صدیوں سے افراط و تفریط میں گرفتار ہے۔ ایک طرف عورت داسی بنائی جاتی ہے، مرد اس کا سوامی اور پتی دیو یعنی مالک اور معبود بنتا ہے، اس کو بچپن میں باپ کی، جوانی میں شوہر کی اور بیوگی میں اولاد کی مملوکہ بن کر رہنا پڑتا ہے، اسے شوہر کی چتا پر بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، اس کو ملکیت اور وراثت کے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، اس پر نکاح کے انتہائی سخت قوانین مسلط کیے جاتے ہیں جن کے مطابق وہ اپنی رضا اور پسند کے بغیر ایک مرد کے حوالے کی جاتی ہے، اور پھر زندگی کے آخری سانس تک اس کی ملکیت سے کسی حال میں نہیں نکل سکتی۔ اس کو یہودیوں اور یونانیوں کی طرح گناہ اور اخلاقی و روحانی پستی کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی مستقل شخصیت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جب اس پر مہر کی نگاہ ہوتی ہے تو اسے بہیمی خواہشات کا کھلونا بنا لیا جاتا ہے، وہ مرد کے اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے، اور ایسی سوار ہوتی ہے کہ خود بھی ڈوبتی ہے اور اپنے ساتھ ساری قوم کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ یہ لنگ اور یونی کی پوجا، یہ عبادت گاہوں میں برہنہ اور جڑواں مجسمے، یہ دیوداسیاں، یہ ہولی کے کھیل اور یہ دریاؤں کے نیم اریاں اشنان آخر کس چیز کی یادگار ہیں؟ اس بام مارگی تحریک کے باقیات غیر صالحات ہی تو ہیں جو ایران، بابل، یونان اور روم کی طرح ہندوستان میں بھی تہذیب و تمدن کی انتہائی ترقی کے بعد وبا کی طرح پھیلی اور ہندو قوم کو صدیوں کے لیے تنزل اور انحطاط کے گڑھے میں پھینک گئی۔ اس داستان کو غیر نگاہ سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ عورت کے معاملے میں نقطۂ عدل کو پانا اور اسے سمجھنا اور اس پر قائم ہونا انسان کے لیے کس قدر دشوار ثابت ہوا۔ نقطۂ عدل یہی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف عورت کو اپنی شخصیت اور اپنی قابلیتوں کے نشو و نما کا پورا موقع ملے اور اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ صلاحیتوں کے ساتھ انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقاء میں اپنا حصہ ادا کر سکے، مگر دوسری طرف اس کو اخلاقی تنزل اور انحطاط کا ذریعہ اور انسانی تباہی کا آلہ نہ بننے دیا جائے، بلکہ مرد کے ساتھ اس کے تعاون کی ایسی سبیل مقرر کر دی جائے کہ دونوں کا اشتراک عمل ہر حیثیت سے تمدن کے لیے صحت بخش ہو۔ اس نقطۂ عدل کو دنیا صدہا برس سے تلاش کرتی رہی ہے مگر آج تک نہیں پا سکی۔ کبھی ایک انتہا کی طرف جاتی ہے اور انسانیت کے پورے نصف حصے کو بیکار بنا کر رکھ دیتی ہے، کبھی دوسری انتہا کی طرف جاتی ہے اور انسانیت کے دونوں حصوں کو ملا کر غرق میں تاب کر دیتی ہے۔ نقطۂ عدل ناپید نہیں موجود ہے، مگر ہزاروں سال افراط و تفریط کے درمیان گردش کرتے رہنے کی وجہ سے لوگوں کا سر کچھ اتنا چکرا گیا ہے کہ وہ سامنے آتا ہے اور یہ پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہی تو وہ مطلوب چیز ہے جسے ہماری فطرت ڈھونڈ رہی ہے۔ اس مطلوب حقیقی کو دیکھ کر وہ ناک بھون چڑھاتے ہیں، اس پر آوازیں کستے ہیں، اور جس کے پاس وہ نظر آتا ہے الٹا اسی کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس بچے کی سی ہے جو ایک کوئلے کی کان میں پیدا ہوا ہو اور وہیں جوانی کی عمر تک پہنچے۔ ظاہر ہے کہ اس کو وہی کوئلے کی ماری ہوئی آب و ہوا اور وہی کالی کالی فضا عین فطری چیز معلوم ہوگی، اور جب وہ اس کان سے نکل کر باہر لایا جائے گا تو عالم فطرت کی پاکیزہ فضا میں ہر شے کو دیکھ دیکھ کر اول ضرور اوپر آئے گا، مگر انسان آخر انسان ہے۔ اس کی آنکھیں کوئلے کی چھت اور تاروں بھرے آسمان کا فرق محسوس کرنے سے کب تک انکار کر سکتی ہیں؟ اس کے پھیپھڑے گندی ہوا اور صاف ہوا میں آخر کب تک تمیز نہ کریں گے؟